रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। ये सूरह माइदा जो है, इसमें सबसे पहली आयत में वादे को पूरे करने को कहा गया है, क्योंकि वादे की पाबंदी के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने हलाल और हराम की आयत दी हैं। यानी जिसको रब माना जाए तो फिर उसी का हक़ ये है कि वही हलाल और हराम कहे। हम उसी के हलाल को हलाल जाने और हराम को हराम जाने। फिर अपनी मर्ज़ी, अपने आबा व अजदाद की मर्ज़ी नहीं कर सकते। जो पाबंदियाँ अल्लाह ताला ने लगाई हैं उसे हर हाल में पूरा करना है। फिर जो पहली एक आयत से लेकर 11 आयत तक शरीयत के अहकाम बयान किए गए हैं। आयत नंबर 12 से 32 तक जो है वो यहूदियों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद किया गया है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करना है लाज़मी। यहाँ हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, अपने माहिदों को पूरा करो। तुम्हारे लिए हर किस्म के मवेशी, चरने वाले जानवर हलाल किए गए हैं, सिवाय उन जानवरों के जो आगे चलकर तुम्हें बताए जा रहे हैं। यहाँ पर यहूदियों की बदअहदियों और अहद शिकनियों के बाइस उन पर कई चीज़ें हराम कर दी गई थी। यानी वो बार बार वादे तोड़ देते थे। हमने सूरह बकरा में सुना अल्लाह ताला से वादा किया वह किस तरह से तोड़ते थे। तो कुछ चीज़ें जो हलाल थी उन पर हराम कर दी गई थी। लिहाजा इस सूरत में हलाल और हराम के अहकामात बयान करने से पहले ये बताया जा रहा है हमें कि तुमने अपने वादे पूरे करने हैं। तुमने यहूदियों की तरह नहीं करने के वादे तोड़ दो। ख्वाह ये वादे अल्लाह ताला से किए हुए हों या लोगों से किए गए हों या निकाह मंगनी वगैरह से किए गए हों या अपनों से ताल्लुक़ रखते हों या गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ रखते हों, सुलह से मुतालिक हों या जंग से मुतालिक हों, हर तरह के वादों को पूरा करने का हुक्म दिया जा रहा है। फिर आगे जानवरों के हलाल और हराम होने की बात की गई है। अनआम किसको कहते हैं? जानवरों को। अनआम से मुराद अहले अरब के यहाँ ऊँट, गाय और भेड़ बकरी वगैरह मुराद लिए जाते हैं। और बहीमा वो जानवर है जिनका गुजारा घास पे होता है। इसी तरह से इस कबीले में वो जानवर भी शामिल हैं जो पौधों से परवरिश पाते हैं और अरब के अलावा दूसरे ममालिक में भी पाए जाते हैं। मसलन गाय के साथ नील गाय, भैंस और बकरी के साथ हिरन और बारहसिंघा वगैरह भी हलाल हैं। और जो जानवर दूसरे जानवरों पर परवरिश पाते हैं या दूसरे अल्फाज में जो जानवर गोश्त खोर होते हैं वो सब हराम होते हैं, जिन्हें आम ज़बान में दरिंदे कहा जाता है। चुनाचे सैयदना सालबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर कुचली वाले दरिंदे को खाने से मना किया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शिकारी परिंदे को भी हराम करार दिया है जो अपने पंजों से शिकार करता है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अलबत्ता एहराम की हालत में उनका शिकार हलाल ना समझो। यानी एक होता है आम ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला ने कौन कौन से शिकार बता दिए हैं कि वो कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। एक जब आप हज करने जा रहे हैं, आपने जो हज का एहराम बांध लिया है, मर्दों का तो एहराम सफ़ेद कपड़े होते हैं ना, वो पता चल जाता है। औरत के जो भी उसने कपड़े पहने होते हैं उसने पूरा बस अपना ढका हुआ। तो यानी पाबंदियाँ, एहराम की पाबंदियों में से एक पाबंदी ये भी है कि वो शिकार नहीं कर सकते। एहराम की हालत क्या होती है? इन्हीं पाबंदियों में से एक ये भी है कि वो ना तो ख़ुद शिकार कर सकता है, यानी जो हज या उम्रा करने जा रहा है और उसने अपनी नीयत कर ली है, अब वो शिकार नहीं कर सकता, ना ही दूसरे को शिकार करने में मदद दे सकता है। अलबत्ता शिकार करदा जानवर से कुछ खा लेने में कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ शिकार की बात क्यों की जा रही कि पहले जब उस दौर में जब लोग हज और उम्रा करने आते थे ना, तो बहुत दूर दूर से आते थे। कोई ऊँटों पे आता था, कोई जो था वो इसी तरह से सवारियों पे आता था। बहुत दूर से कई कई महीने लग जाते थे उनको सफ़र में। तो ज़ाहिर है कितने महीने का खाना पीना तो उनके घोड़ों पर और उनके हाथियों पे, उनके सामान पे सवार नहीं होता था, ऊँटों पे सवार नहीं होता था। उन्हें लाजमन अपने रास्ते से कहीं ना कहीं शिकार करना पड़ता था और शिकार करके उन्हें खाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जब कहा गया कि वो शिकार नहीं कर सकते, कब? जब उन्होंने नीयत बांध ली है, एहराम की नीयत बांध ली,
تو ان کے اوپر یہ حرام ہو گیا ہے کہ وہ عام چیز بھی کوئی جو عام زندگی میں حلال تھی اسے شکار اب نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب مکے کے قریب پہنچتے تھے اور پھر جب لوگ احرام باندھ لیتے تھے پھر اس وقت شکار حرام ہو جاتا تھا۔ تو لیکن جو لوگ شکار کرتے ہیں نا وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب وہ شکار کرتے ہیں نا تو جب بھی اپنی کسی جانور کو دیکھتے ہیں جس کا وہ شکار کرنے کا عادی ہوتے ہیں تو پھر ان کو بہت زیادہ ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں جا کے اس کا شکار کروں۔ جیسے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اچھا جب مچھلی کا شکار کرتے ہیں ان کو اتنا چسکا پڑ جاتا ہے کہ اگر وہ مہینے میں ایک دفعہ جانے کے عادی تھے تو وہ ہر ہفتے میں جانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر 2 دن 3 دن رہنے کے عادی ہوں تو پھر وہ مستقل وہاں پر، یعنی ان کو ایک چسکا سا پڑ جاتا ہے شکار کرنے کا۔ اسی طرح سے جب کسی جانور کو شکار کرنے کا ایک انسان کو لذت پڑ جاتی ہے نا تو پھر وہ اسے کسی بھی حالت میں دیکھے تو اس کا دل کرتا ہے فوراً شکار کرنے کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اور احرام کے تم نے سفید کپڑے باندھ لیے ہیں تو اس کی ایک حرمت ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے۔ کیا یہ اچھا لگے گا کہ انسان نے نیت کی ہے حج اور عمرہ کرنے کی اور اسے شکار نظر آئے تو شکار کے پیچھے دوڑنے لگا رہا ہے؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کا پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو پھر تم شکار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی کی بات آئی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام باندھے تھے پیچھے رہ گئے، لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا، یعنی انہوں نے نیت نہیں کی تھی اور احرام نہیں باندھا تھا تو اس لیے وہ شکار کر سکتے تھے۔ باقیوں نے احرام باندھ لیا تھا اس لیے وہ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان احرام باندھے ہوئے ساتھیوں میں ایک انہوں نے شکار دیکھا جس پر ابو قتادہ کی نظر نہیں پڑی تھی، یعنی باقیوں نے شکار دیکھا جنہوں نے نیت کی ہوئی تھی، احرام باندھا ہوا تھا، اور لیکن ابو قتادہ جنہوں نے احرام نہیں باندھا تھا ان کی نظر نہیں پڑی۔ اچھا، جن کی نظر پڑ گئی تھی انہوں نے ابو قتادہ کو شکار کے متعلق کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ ابو قتادہ کی خود اس شکار پر نظر پڑ گئی۔ یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جب ہم نے نیت باندھی احرام کی کہ ہم دوسرے کو بتائیں اچھا وہ شکار جا رہا ہے تم شکار کر لو، نہیں بتا سکتے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا مجھے میرا کوڑا پکڑا دو، یعنی گھوڑے کے اوپر سوار ہے تو کوڑا نیچے رہ گیا تھا، انہوں نے کہا مجھے پکڑا دو۔ اب کوڑے سے انہوں نے شکار کرنا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے نیت باندھی ہوئی تھی انہوں نے کوڑا بھی، یعنی ہم شکار کرنے کے لیے کسی کو ہم تلوار، کوئی ڈنڈی، کوئی ایسی پتھر پکڑا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ آخر ابو قتادہ نیچے اترے، انہوں نے اپنا کوڑا خود اٹھایا اور اس شکار پر حملہ کیا، اس کو زخمی کر کے اسے گرا دیا۔ پھر ابو قتادہ نے اس شکار میں سے خود بھی کھایا اور ان ساتھیوں نے بھی کھایا جو احرام باندھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے گوشت کھایا جو شکار کیے ہوئے تھے۔ کنہوں نے گوشت کھایا؟ جنہوں نے نیت کی ہوئی تھی، احرام باندھا ہوا تھا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے اور ان سے قصہ بیان کیا تو آپ نے پوچھا کیا اس شکار کا کچھ گوشت باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ہاں ایک ران ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ران لے لی اور اس میں سے گوشت کھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت کھا سکتے ہیں شکار کیے ہوئے کا اگر کسی دوسرے نے شکار کیا ہے، لیکن اس کی کسی طریقے سے مدد نہیں کر سکتے، نہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا وہ دیکھو شکار جا رہا ہے سو تم شکار کر لو۔ پھر جس طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح سے حرم مکہ میں، یعنی آپ حرم میں داخل ہو گئے، مکہ میں داخل ہو گئے، اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اسے حرم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک باؤنڈری ہوتی ہے خاص اس کو حرم کہا جاتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا شکار کرنا حرام ہے۔ بے شک آپ حالت احرام میں ہوں یا آپ حج اور عمرہ کر چکے ہوں، آپ فارغ ہو چکے ہوں، بال کٹوا چکے ہوں اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ چکے ہوں، پھر بھی آپ حرم کعبہ میں شکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کی اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے بیت اللہ کے حج کی قصد سے جا رہے ہوں۔ یہاں پہ شعائر کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر کا مطلب کیا ہے؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، یعنی امتیازی علامت، ایک خاص نشان۔ جیسے لوگ بیج لگا لیتے ہیں نا خاص نشان کے لیے، ہم فلاں اسکول سے تعلق رکھتے ہیں فلاں جگہ سے، ایسے ہی ایک بیج کو کہا جاتا ہے امتیازی علامت یا نشان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر مذہب میں
اور ہر نظام کی ایک امتیازی علامت کہی جاتی ہے، اسے شعار کہا جاتا ہے۔ مثلاً اذان، نماز باجماعت اور مساجد مسلمانوں کے لیے، گرجا اور صلیب عیسائیوں کے لیے، تلک، زنار، چوٹی اور مندر ہندوؤں کے لیے ہیں۔ یہ جو ہیں اپنے اپنے شعار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سکھوں کے کیا ہے، کیس، کڑ اور کرپان وغیرہ، یہ ان کے شعار کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قومی ترانے ہوتے ہیں، سرکاری جھنڈے ہوتے ہیں، فوج اور پولیس کے یونیفارم کے اوپر بیج لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کا احترام ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی کئی شعار ہیں، جس طرح سے نمبر 1 شعار کی بات کی، حرمت والا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ کے شعار بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام اس آیت میں بتائے گئے ہیں۔ ان کی توہین کرنے سے، بے حرمتی کرنے سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سر فہرست حرمت والے مہینے کا ذکر فرمایا۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، ایک تو یہ لگاتار ہیں۔ پھر ایک علیحدہ مہینہ آتا ہے، اس کا نام ہے رجب، یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کی حرمت کا مطلب یہ ہے ان مہینوں میں اہل عرب لوٹ مار اور لڑائی وغیرہ سے باز رہتے تھے۔ دور جاہلیت میں پورے عرب میں قبائلی نظام رائج تھا اور یہ قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر چڑھ کر نہیں آئے گا۔ مگر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف عربوں میں حرام تھے 4 مہینے، یہ پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں حرمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، اس میں لڑائی جھگڑے ہم حرام نہیں کر سکتے۔ دوسرے عرب قبائل ایک دوسرے کو لوٹا بھی کرتے تھے اور تجارتی قافلوں کو بھی لوٹا کرتے تھے۔ ان حرمت والے مہینوں میں وہ اس کام سے باز رہتے۔ ان 4 مہینوں میں سے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم کو حرمت والے مہینے قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں لوگ دور دور سے حج کرنے آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے۔ اور رجب حرمت والا مہینہ اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ اس مہینے میں لوگ بیت اللہ کے لیے نذرانے وغیرہ لایا کرتے تھے اور کعبہ کے متولی یہ نذرانے وصول کیے جاتے تھے۔ پھر اللہ کے شاعر کی بات کی گئی یہاں پر کہ اللہ کے شاعر کی اور کون سی بات ہے، پٹے والے جانور، یعنی جو جانور حج کے لیے جائے جاتے تھے کہ ان کے گلے میں نشانی کے لیے ایک پٹے ڈال دیے جاتے تھے، اور پٹے جن جانوروں کے گلے میں ہوتے تھے اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہیں حرم میں جائیں گے، وہاں پر جو لوگ حج کریں گے ان کو یہ قربانی کیے جائیں گے، اس لیے ان پٹے والے جانوروں کو جو تھا چھیڑنا اور ان کو زخمی کرنا اور ان کو نقصان پہنچانا منع کیا گیا تھا۔ پھر قربانی کے جانور پر سواری کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہانکے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے پھر کہہ دیا یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر آپ نے دوسری یا تیسری بار اسے فرمایا تجھ پر افسوس، اس پر سوار ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معروف طریقے سے سوار ہو سکتے ہو بشرطیہ کہ تم سوار ہونے پر مجبور ہو، یہاں تک کہ تمہیں کوئی دوسری سواری مل جائے۔ یعنی اگر پیدل جا رہے ہو، اونٹ ہے تمہارے پاس اور تم حج کرنے جا رہے ہو تو پھر کیا کرو، اس اونٹ پر سوار ہو سکتے ہو، کیونکہ صحرا میں کتنا مشکل تھا وہاں پہ پیدل چلنا، اور پھر دھوپ اور پھر گرمی۔ آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جہازوں میں بھی اے سی لگے ہوتے ہیں اور جو بھی آپ سفر کریں گے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر پھر بھی کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو کیا ہے کہ جب تک کوئی سواری کے لیے چیز نہ ملے، آپ اس جانور پہ جس کو آپ نے ذبح کرنا ہے اور آپ نے حرم میں پہنچانا ہے اس کے اوپر آپ سواری ہو سکتے ہیں۔ پھر احرام خود بھی شاعر اللہ میں سے ہے، لہٰذا اگر تم انہیں تنگ کرو گے تو شاعر اللہ کی توہین کے مرتکب ہوگے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، یعنی اب آپ احرام کھول کے حرم کعبہ سے آپ باہر آ جائیں، ٹھیک ہے، مکہ میں جہاں پہ وہ حرم کعبہ اس کی باؤنڈری ہے اس سے آپ باہر آ جائیں، پھر آپ شکار کر سکتے ہیں جب آپ احرام کی پابندیاں سے نکل آئے، یعنی آپ نے حج یا عمرہ کر لیا ہے، بال ترشوا لیے ہیں، نہا دھو لیا ہے اور احرام کے کپڑے بدل لیے ہیں، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ شکار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ حرم کعبہ یعنی کعبہ کے ارد گرد بھی ایک باؤنڈری ہے
جہاں کے اندر آپ کسی بھی حالت میں کوئی چیز شکار نہیں کر سکتے، کسی چیز کو آپ مار نہیں سکتے، حتیٰ کہ آپ مچھر مکھی بھی نہیں مار سکتے، چونٹی کو بھی مار نہیں سکتے۔ حرم کعبہ میں آپ کوئی گھاس بھی نہیں توڑ سکتے، پتا بھی نہیں توڑ سکتے۔ اگر کوئی آپ کے پاس جانور آ گیا، بلی کتا کوئی آ گیا، تو آپ اسے بھگا نہیں سکتے ہیں۔ کوئی کسی بھی جانور کو کسی بھی یہاں، اور اس کے علاوہ حرم کعبہ میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز گری ہوئی ملی ہے، گری پڑی چیز، کسی کی چیز ملی، کسی کا موبائل ملا ہے، کسی کا پرس ملا کچھ، تو آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ ہی کو جو ہے تصور کیا جائے گا کہ آپ نے یہ چیز یہاں سے اٹھائی ہے۔ تو کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز گر جائے زمین پر، تو جس کی گری ہو نا، اس کو ہاتھ کے اشارے سے بلائیں، اگر تو آپ کے سامنے گری ہے، اور اس آدمی کو کہیں کہ تمہاری چیز یہ گر گئی ہے، اسے اٹھا لو، آپ خود نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جو حرم کعبہ ہے، اس کی حرمت کے کچھ مسائل ہیں جن کے اوپر جب وہ کوئی بھی انسان حج اور عمرہ پہلی دفعہ کرنے جاتا ہے، اسے ان باتوں کا علم ہونا چاہیے بہت اچھی طرح سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے تو اس کی دشمنی تمہیں بیجا زیادتی پر مشتعل نہ کر دیں، پھر نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یعنی نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا دوست، کوئی عزیز، کوئی والدین، کوئی رشتہ دار گناہ اور سرکشی کے کام میں کہے کہ ہماری مدد کرو، تو ہم نے اس کی مدد نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرے سے وعدے کر رہے ہو، وعدوں کو تم نے پورا کرنا ہے، ان کو توڑنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تم پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، مردار، یعنی مردار کا کیا مطلب ہے؟ مری ہوئی چیز، جو کوئی جانور مر جاتا ہے، خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے۔ پھر نیز وہ جانور جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، پھر وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہوں اور تم اسے ذبح کر لو۔ یہاں پہ بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں، تو اسے جو ہے غور سے سنیں۔ حلت اور حرمت یعنی حلال اور حرام کے قانون میں شریعت نے صرف اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا کہ حرام چیزوں کو طبی لحاظ سے جسم انسانی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ اس لیے حرام نہیں کیا کہ ہم کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے، ایسے حرام نہیں کیا۔ اگر ایسی چیزوں کے متعلق حرام کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے بھائی تم فلاں زہر نہ کھاؤ، فلاں پودے میں زہر ہے اسے تم کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے، فلاں جانور زہریلا ہے اسے تم کھاؤ گے ایسے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کرنے کے اور ہی طریقے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہم چیزیں جو حرام کی گئی ہیں اس سے انسان کے اخلاق پہ اثر پڑتا ہے، اس سے انسان کے اخلاق و کردار پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے وہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اور انہیں نیت کی گندگی اور عقیدے کی خباثت اسے حلال یا حرام بناتی ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے یا حلال کی ہے اس کی حکمت انسان کو سمجھ میں بھی آئے۔ اس کے علاوہ خون حرام کر دیا گیا ہے، اس لیے موت کی ہر وہ صورت جس میں خون جسم سے نہیں نکل سکے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز سب سے پہلے حرام کی؟ خون، بہتا ہوا خون۔ جب ہم قربانی والے دن قربانی کرتے ہیں جانور تو اس کا خون بہتا ہوا نکلتا ہے، اسے کیا کرتے ہیں کہ کوئی گڈھا کھودتے ہیں، اس گڈھے میں دبا دیتے ہیں۔ اچھا آپ نے جانور ذبح کر لیا، جانور ذبح کرنے کے بعد آپ گھر میں لے آئے، اس کی بوٹیاں بنا دی، اب آپ کے ساتھ کچن میں رکھا ہے، جب آپ دھو رہی ہوں گی تب بھی خون نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دھو لیا آپ نے رکھ دیا، اس کے بعد جب آپ پکاتے ہیں نا تو پکاتے میں بھی خون نکل آتا ہے، وہ جائز ہے، وہ اتنا حرام نہیں ہے، لیکن جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے نا اس کو وہ حرام ہے ٹوٹلی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب اسی طرح سے جب ایک جانور اس طرح سے مر جائے کہ اس کے جسم سے خون نہیں بہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا کیا قسمیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جو جانور گلا گھٹ کے مر جائے، مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی کا جانور رکھا، اچھا بکریوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا کہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں اپنے ہی ارد گرد گول گول چکر لگانے لگتی ہیں، تو جانور کیا کرتے ہیں گول گول چکر لگانے، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا وہ گول گول چکر لگانے، اگر ان کے گلے میں بندھی ہے رسی اور اب انہوں نے گول چکر لگانے شروع کر دیے تو کیا ہوتا ہے وہ رسی ان کے گلے میں ٹائٹ ہوتی جاتی ہے اور پھر وہ تڑپ کے اور گلا گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ قربانی کا جانور ہے اور گلا گھٹ کے مر گیا ہے تو کیا ہم اس کو کریں، ہم اس کو ذبح کر لیں؟ نہیں کریں، نہیں، اگر وہ اس کی میں زندگی ختم ہو گئی، گلا گھونٹ کے وہ کمپلیٹلی مر گیا، کوئی سانس نہیں آ رہا، اب وہ حرام ہو گیا، اب اس کو حلال نہیں کر سکتے۔
اس کے علاوہ چوٹ کھا کر کوئی اسے چوٹ لگی اور وہ مر گیا. مثال کے طور پر قربانی کا جانور بھاگ گیا اور راستے میں جو ہے وہ کیا ہوا, رسی توڑا کے بھاگ گیا, راستے میں کسی گاڑی سے ٹکر ہوئی اور وہ اسی وقت مر گیا, تو آپ اسے ذبح نہیں کر سکے, وہ مر گیا. مرنے کے بعد کیا ہو گیا, اب وہ آپ کے لیے حلال ہے. آپ کہیں کہ بھائی قربانی کا جانور ہم نے خریدا تھا, کیا کریں, اب وہ حرام ہو چکا ہے, وہ مر چکا ہے. پھر بلندی سے گر کر, کوئی بلندی سے گرا اور نیچے جانور مر گیا, آپ اس کو وہ اب آپ کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کا خون باہر نہیں نکلا. اسی طرح سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو, اور پھر وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو, یعنی کسی جو جانور ہے, ہرن ہے یا مثال کے طور پر ہرن ہے, اسے کسی شیر نے پھاڑ کھایا, اب وہ مر گیا ہے, تو اب آپ جو ہے آپ کے لیے وہ حلال نہیں, اگرچہ باقی جسم اس کا ٹھیک ہو. اب ان تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتحال میں اگر کسی جانور میں سانس موجود ہو, مثال کے طور پر کہ جو جانور گلا گھٹ کے اگر مر گیا ہے, گلا گھٹ گیا اس کا, جب ایک تو وہ مر گیا تو حرام, لیکن جب آپ اس کے پاس پہنچے ہیں, اگر اس میں سانسیں چل رہی ہیں, گلا گھونٹ گیا, اگر اس میں سانسیں چل رہی ہیں, وہ سانسیں آ رہی ہیں, آپ نے جلدی سے رسی کھولی اور فوراً اسے حلال کر دیا, اس کا خون بہا دیا, اب وہ آپ کے لیے حلال ہے. اسی طرح سے چوٹ کھا کے جو جانور گرا اور اس کو چوٹ لگی اور اس کا خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ تڑپنا شروع ہو گیا, اس میں جان تھی, آپ نے جلدی سے چھری لائی, اس کو حلال کر لیا, خون باہر نکال دیا, اب وہ حلال ہے. اسی طرح سے بلندی سے گرا جانور اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ٹانگیں وانگیں ٹوٹ گئی ہیں, گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, لیکن اس کے اندر سانس ہے, آپ نے جلدی سے اسے حلال کیا, پھر یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. اسی طرح سینگ کی ضرب سے جو مر گیا ہو اور آپ نے مرا نہیں ہو, لیکن جب آپ نے دیکھیں اس میں بھی سانسیں چل رہی ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو بھی اگر ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے آپ کے لیے. اسی طرح سے وہ جانور جو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو, یعنی کوئی بکریوں کا ریوڑ تھا, کوئی بھیڑیا آ گیا تھا اور بکریوں کا ریوڑ میں آپ کی نظر گئی تو اس بھیڑیے نے اٹھا لیا, آپ اس کے پیچھے گئے, تو کیا ہوا کہ وہ بھیڑیا تو بھاگ گیا اور آپ کا جانور جو ہے بکری, اس کی سانسیں چل رہی ہیں, اگرچہ اس نے اپنے پنجے وغیرہ گاڑ دیے تھے اور اس کو نقصان پہنچا دیا تھا, لیکن ابھی اس نے کھایا نہیں اور اس کی سانسیں چل رہی ہیں. آپ نے کیا کیا, جلدی سے آپ چھری لے کے گئے, آپ نے اس کو ذبح کر لیا, تو کیا ہوا, وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے جانور جو مر جائیں ان حالتوں میں, ان کنڈیشنز میں, اگر تو وہ مر گئے تو حرام ہے, اور اگر وہ زندہ آپ کو ملے, آپ نے جلدی سے چھری پھیر دی, تو وہ کیا ہے, وہ آپ کے لیے حلال ہیں. پھر عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں بسم اللہ پڑھ کر سکھایا ہوا کتا شکار پر چھوڑوں اور وہ میرے لیے شکار روکے رکھے تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم وہ کھا سکتے ہو. میں نے کہا, اگر کتے نے اسے مار ڈالا ہو مگر کھایا نہیں ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا سکتے ہو. اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی ہو اور شکار مر چکا ہو تو مت کھاؤ. یعنی یہاں پر شکار کرنے کے, جو لوگوں کو شکار کرنے کا شوق ہوتا ہے نا, جو جنگلوں میں جاتے ہیں, پرندوں کا شکار کرتے ہیں یا دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں, وہ اپنے ساتھ سدھائے ہوئے کتے لے کے جاتے ہیں. ان کتوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے. ان کتوں کی ٹریننگ کرنے کے بعد ان کتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم کوئی دوسرا کتا ساتھ نہ شامل ہونے دیں. پھر ان کتوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جانور کو جب ہم ماریں گے, گولی ماریں گے, تو تم نے اس کو کیسے پکڑ کے لانا ہے. پھر اس کتے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے شکار لے کے سیدھے ہمارے پاس آنا ہے, کسی دوسرے کے پاس نہیں جانا. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تم نے اس میں سے کھانا نہیں ہے. کتے کو ہر طرح سے سدھایا جاتا ہے, اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتا گھر میں نہیں رکھ سکتے, لیکن اگر آپ نے حفاظت کرنی ہے, اپنے مویشیوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنے ایک جائیدادوں کی حفاظت, کھیت کھلیان کی کرنی ہے, اس میں کتا رکھ سکتے ہیں, دوسرے شکار کرتے کتا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کتے کو سدھایا جاتا ہے. اچھا, جب سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑنا ہوتا ہے نا, تو کیا کرتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتے ہیں. اگر بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑا تو شکار حلال نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے, تو اس میں یہاں پہ بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں. تو اب اگر کتا گیا ہے, یہاں آپ نے گولی ماری کسی پرندے کو, پرندہ گر گیا, یہاں سے آپ کا کتا گیا اور اگر شکار مر بھی گیا تو وہ آپ کے لیے حلال ہے, آپ اسے حلال کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کتا واپس آیا, اس کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی تھا, کسی دوسرے کا کتا, تو کیا کر سکتے ہیں, اب آپ نہیں کھا سکتے, کیونکہ علم نہیں ہے کہ اس شکار کو کس کتے نے مارا ہے. ٹھیک ہے. پھر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا, اگر شکار چوڑائی میں لگنے والی کسی چیز سے مر جائے, تو آپ نے فرمایا اگر پھٹ جائے یعنی خون نکل آئے تو کھا سکتے ہیں, ورنہ نہیں کھا سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دوسری روایت کے مطابق فرمایا, اگر بسم اللہ پڑھ کر سکھائے ہوئے کتے نے شکار میں سے خود بھی کچھ کھا لیا ہے تو پھر مت کھاؤ. یعنی آپ کے شکائے ہوئے شکاری کتے نے, اگرچہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے, لیکن جب آپ لے کے آئے ہیں تو اس کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے کچھ کھایا, تو پھر آپ نہیں کھا سکتے, کیونکہ اس کتے نے یہ شکار اپنے لیے کیا تھا, آپ کے لیے نہیں کیا تھا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور وہ بھی جانور جو آستانے پر ذبح کیا گیا ہو.
آستانے کی تعریف کیا ہے؟ سیدنا صابر بن ضحاک کہتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر، ایک مقام تھی، ایک جگہ تھی بوانا، وہاں پر جا کر ایک اونٹ قربان کرے گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں دور جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی رہی ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں مشرکوں کی عیدوں میں سے کوئی عید، میلہ، عرس تو نہیں لگتا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص سے کہا اپنی نظر پوری کرو، البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ایسی چیز میں جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہو۔ یہاں پہ بہت سی باتیں پتہ چلی کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں پر جا کر ذبح کرنا یا ایسی جگہ جانا جہاں پہ بتوں میں سے کسی بت کی عبادت کی جاتی ہو، یہاں پہ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، ایسی جگہ جانے سے منع کیا جہاں مشرکوں کی عیدوں میں سے کوئی عید ہو رہی ہے، کوئی عرس ہو رہا ہے، کوئی میلہ ہو رہا ہے، کوئی کرسمس ہو رہی ہے، تو آپ نے وہاں پہ نہیں جانا۔ پھر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آستانہ، اس کو آستانہ کہتے ہیں۔ پھر یہ ایسا مقام جس کی نسبت عوام میں مشہور ہو کہ وہاں جا کر قربان دینے سے یا ایسی نظر ماننے سے انسانوں کی فلاں تکلیف دور ہو جاتی ہے یا اسے فلاں فائدہ پہنچتا ہے اور لوگ اسے مقدس سمجھتے ہیں، خواہ وہاں کوئی بت موجود ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی درخت یا کسی پتھر سے بھی ایسے ہی فائدے منسوب کیے جاتے ہوں تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں کس قدر کے جو ہیں وہ ایسے مزار بنے ہوئے ہیں، ایسے درخت بنے ہوئے ہیں، ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں، کسی نے ندی نالے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ پیسے پھینکیں، یہاں پہ یہ کچھ پھینکے تو یہاں پہ ایسی فلاں چیز پوری ہو جائے گی۔ کسی کو اولاد چاہیے تو آپ ایسے بزرگ کے آپ مزار پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ یہ فلاں کپڑا باندھیں یا فلاں چیز رکھیں تو کیا ہوگا، آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ یہ سب آستانے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب حرام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فال گیری یعنی تیروں کی بھی نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے نہیں ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر فال گیری کی بات کی گئی ہے۔ قسمت کے تیروں کے ذریعے غیب کی خبریں، اپنی اچھی یا بری قسمت کا حال معلوم کرنا محض توہم پرستی ہے اور ایمان بالجبت میں داخل ہے۔ ہم نے پچھلے پڑھا تھا نا، جبت کس کو کہتے ہیں؟ وہموں کو کہتے ہیں، وہم کو کہتے ہیں۔ یہ تیر عموماً کسی بت خانے یا کافروں کے گمان کے مطابق کسی مقدس مقام پہ پڑے رہتے تھے۔ جب کسی کو کوئی اہم کام یا سفر درپیش ہوتا، وہ آتا اور آنے کے بعد کہتا کہ مجھے فلاں کام ہے اور فلاں کام کرنے کے لیے میں کروں یا نہ کروں۔ یہ کہہ کے وہ ایک تیر اٹھاتا تو اس تیر پہ لکھا ہوتا کہ اگر کرو تو وہ کام کر لیتا، اور اگر اس تیر پہ لکھا ہوتا نہ کرو وہ کام نہیں کرتا۔ پھر کچھ خالی تیر رکھے ہوتے تھے، اگر خالی تیر اٹھا لیتا تھا تو وہ خالی ہوتے تھے، پھر دوبارہ وہ فال نکالتا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، طوطے سے فال نکلواتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کے لکینوں سے فال نکلواتے ہیں کہ ہم آئندہ زندگی میں کیا کریں گے، پھر یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس میں دیکھتے ہیں، پھر سٹارز کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ہمارا سٹار تو یہ کہتا ہے، ہمارے سٹار میں تو یہ کوالٹیز ہیں۔ یہ سب فال گیریوں میں آ جاتے ہیں، یہ سب غیب کی خبروں میں آ جاتے ہیں، یہ سب حرام ہے اور یہ سب شرک کہلایا جاتا ہے۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا چاہا۔ سراقہ خود کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو سراقہ نے آپ کا پیچھا کیا تھا۔ سراقہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ جلد از جلد انہیں جا پکڑوں۔ جب میں ان کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر گیا۔ میں نے اٹھ کر اپنا ہاتھ اپنے ترکش میں ڈالا، اس سے تیر نکال کر یہ فال نکالی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، مگر فال میں جو چیز نکلی وہ مجھے پسند نہ تھی، تاہم میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور فال کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یعنی ذرا سی باتوں پہ فال گیری کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر تصویریں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ساری تصویریں مٹا دی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی تھی۔
یہاں پر فال گیری سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہماری زندگی میں جہاں بھی کوئی فال گیری موجود ہے، ہم نے کسی کو ہاتھ دکھایا، ہم سب بلیو کر رہے ہیں، اور یا ایسی مطلب محض مذاق کے لیے یا آپس میں شغل میلے کے لیے اگر ہاتھ دکھاتے ہیں کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کر لیا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنا چاہیے۔ تو فال گیری کرنا، لوگ جا کے تیروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں، یا پھر اگر سامنے سے بلی راستہ کاٹ گئی تو کہتے ہیں کہ نہیں آج ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ پھر بہت سی چیزیں جو ان کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں وہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی تعویذ گنڈا کرتا ہے، اس میں کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے، کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ چیز لٹکا دو، جیسے گھوڑے کی نال لٹکا دو تو اس سے بہت خوش قسمتی آ جائے گی، یا اپنے پرس میں کوئی خاص چیز، کوئی دانہ یا کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں کہ بھائی اس کی ہم اپنے پرس میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ یعنی ہر قسم کی ایسی چیز جس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی بچے کے گلے میں کالا دھاگا ڈال دیا، یا بچے کو آپ نے کالا ٹیکا لگا دیا یا کالا نشان لگا دیا کہ کسی کی نظر نہ لگے، تو وہ کالا دھاگا یا کالی چیز کچھ نہیں اثر کر سکتی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نظر کی دعا پڑھ کے پھونکنی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکنی ہے۔ مگر یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ سب کام جو ہیں یہ غیب کی خبریں، یعنی اپنی طرف سے آپ ان کو کچھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ کرے گا، حالانکہ کالا دھاگا کیا کر سکتا ہے، کالا ٹیکا کیا کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بچہ جب چھوٹا ہے تو کیا کرتے ہیں، جب اکیلے چھوڑ کے جاتے ہیں تو کوئی لوہے کی چیز رکھ دیتے ہیں، تکیے کے نیچے کوئی لوہے کی چیز رکھتی، کینچی رکھتی کہ بھئی کوئی اگر بھوت پریت یا کوئی آیا تو اس کینچی وہ کیا کرے گی، اگر بھوت پریت خدا نہ خواستہ آ بھی گیا تو وہ کینچی لوہے کی چیز کیا کرے گی، کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ نے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنی ہے اور آپ نے اللہ کا کلام اس کے اوپر پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ اگر آپ پڑھتے ہیں روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھیں تو ان چیزوں سے جو ہے وہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ گھر سے چلے جاتے ہیں۔ مگر کسی بھی طرح کا وہم کرنا اور کسی بھی چیز کو مقدس سمجھ لینا کہ یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا اللہ کے سوا، وہ سب کیا ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے لازمی نکالنا ہے، اگر نہیں نکالا تو کیا ہوتا ہے، شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر نماز میں تقریباً ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی شرک کر لیا ہو اور کوئی چھپا ہو کوئی ظاہر ہو، یا رب العالمین تو اسے معاف کر دے اور آئندہ بھی ہمیں شرک سے بچا لے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ کیا نعمت تھی؟ قرآن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ان کے پر قرآن اترا، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت کہا اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہاں پر تکمیل دین کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا اپنا اسلامی طرز حکومت ہے، کسی دوسرے کا طرز حکومت ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ دین سے مراد شریعت کے تمام اصول ہیں، ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ اور نمونہ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو زندگی کے کسی بھی پہلو میں، خواہ وہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہو یا معیشت یعنی روٹی روزی سے تعلق رکھتے ہوں یا سیاسی ہوں، باہر سے کوئی بھی اصول اسلام میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر داخل کی تو یہی صورتحال جو ہے وہ غلط کہلاتی ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے وعدے کی جو ہے عہد شکنی کہلاتی ہے۔ یہی صورتحال بدعات کی ہے کہ ہم بدعات کو ترویج نہیں دے سکتے۔ ایسی باتیں جنہیں ہم مذہب سمجھ کے، دین سمجھ کے کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، بدعات کہتی ہیں، اور جو بدعات کرتا ہے وہ پھر نافرمانی اور گناہ کے کام کرتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ اب ہمارا دین اس وقت تک مکمل ہو چکا تھا جب اللہ کے رسول ہم تشریف لائے تھے، اور قرآن اور تمام باتیں جو ہمارے رسم و رواج تھے اور جو ہماری خوشیاں تھیں وہ بھی ہمارے بتائی جا چکی ہیں۔ اب یہ جتنے بھی رسم و رواج ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں وہ بعد میں لوگوں نے بنائے۔ مثلا عید میلاد النبی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی۔ اب اس آیت کو لے کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تو عید میلاد النبی تو ہے ہی بعد میں لوگوں نے کیا، تو یہ تو دین مکمل ہونے کے بعد آیا، تو کیا ہے یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی دین میں۔ لوگوں نے شب رات پہ کیا کیا ہے، شب رات پہ پٹاخے پھوڑنے، حلوے بنانے، یہ کیا ہے، یہ بعد میں ایڈیشن کی ہے۔
تو یہ بدعات ہیں۔ اس طرح سے جو بھی ہم نے ایڈیشن بعد میں کیے ہیں دین کو مکمل ہونے کے بعد، وہ ساری کی ساری بدعات ہیں۔ جب بھی کوئی آپ کو بدعات کے بارے میں کہے یا آپ کو شک ہو تو آپ فوراً اس آیت کو پڑھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے کہ بھئی میں نے تو تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا تھا، اب باقی کسی دوسری رسم و رواج کی گنجائش نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، جو رسم و رواج اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اسی کو کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے، بشرطیہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا، یہ تمام چیزیں تو میں نے حرام کی ہیں، اگر کبھی تمہیں ایسا موقع آئے کہ تمہاری جان پہ بن جائے اور تم بھوک سے تم مرنے والے ہو، تو ان چیزوں میں سے اتنا کھا سکتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے، بس اتنا کھا سکتے ہو۔ ان چیزوں کو بھی کھا سکتے ہو لیکن اتنا جتنا جان بچ جائے، اس سے زیادہ جو لذت کے لیے نہیں کھا سکتے، تمہیں مزہ آیا تو تم کھانا شروع کر دیا، یا پیٹ بھرنے کے لیے کھا نہیں سکتے، اتنا کھا سکتے ہو جتنا جان بچ جائے، بشرطیہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا؟ آپ ان سے کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی تمام اشیاء کو دو شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ پاکیزہ اور صاف ستھری ہوں، گندی، باسی، سڑی ہوئی اور بدبودار نہ ہوں۔ دوسرے یہ کہ شریعت نے اس کو حرام نہ کیا گیا ہو۔ جن کو حرام کیا ہے وہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں، اور جو حلال کی گئی ہیں وہ ساری ہی چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ شکاری جانوروں میں ایک بات بھی اچھی طرح سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ سمندر کا شکار جو ہے وہ ہر حالت میں حلال ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لازم ہو گئی ہیں، آپ نے نیت کر لی ہے اور آپ سمندر جہاز میں بیٹھے ہیں یا آپ کے کشتی میں بیٹھے ہیں اور آپ مکہ جا رہے ہیں اور آپ نے نیت کر لی اور آپ نے پابندیاں شروع کر دیں اور آپ نے احرام پہن لیا، اب آپ سمندر میں جا رہے ہیں تو کیا ہوا، وہاں پہ شکار کسی نے پکڑا ہے اور آپ کے سامنے انہوں نے پکایا ہے، تو اب آپ خود بھی شکار پکڑ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ کیونکہ پہلے زمانے میں جب سمندری سفر ہوتا تھا تو اور اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں راستے میں، اور سمندری سفر بہت مشکل سے ہوتے تھے اور کئی مہینوں پر ہوتے تھے کہ لوگ اس میں بیٹھ جاتے تھے جہاز میں اور پھر کئی مہینوں تک اسی میں رہتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ اتنے سارے لوگ، کافی سارے لوگ ہوتے تھے جہاز میں، اتنے سارے لوگوں کا کھانا پینا رکھنا مشکل ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے، سمندر سے وہ شکار پکڑتے تھے اور سمندر سے شکار پکڑ کے اپنی غذا پوری کرتے تھے۔ تو سمندری شکار ہر حال میں حلال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے اس طرح سدھایا ہو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، یعنی جن کتوں کو کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے نا کہ ان کو بسم اللہ پڑھ کے کرو اور ان کو سکھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ ایسے کرے۔ لہٰذا جو شکار وہ تمہارے لیے روکے رکھیں وہ تم کھا سکتے ہو، اور انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ بلا شبہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، تو ہم آج اپنے آپ کو خود سے خود حرام نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں دن کو ہم نے یہ چیز نہیں پکانی۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ ایک ہفتے میں ایک دن رکھ لیتے ہیں، جیسے جمعرات رکھ لیا، اب اس جمعرات کے دن جو ہے وہ فلاں ڈش ہمارے گھر نہیں پکے گی، یا کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر اچار نہیں ڈلے گا، یا کوئی اپنے اوپر پابندی لگا لیتے ہیں کہ اچھا ہم فلاں رنگ نہیں پہنیں گے۔ تو کوئی بھی چیز اپنے آپ سے حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہیں کرو، یہ بہت سا گناہ ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے شکار کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کیا ہے کہ شکاری جانوروں میں پرندے بھی شامل ہیں، جیسے باز اور شکرا۔ جیسے کتا ہوتا ہے نا کہ ہم زمین پہ کتا چھوڑتے ہیں، اس طرح باز اور شکرا کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، سدھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کتا، چیتا، باز، شکرا، جسے بھی یہ بات سکھائی گئی ہو کہ وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے روک رکھے، خود اس میں سے کچھ نہیں کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑو تو ان پر اللہ کا نام لو تو ان کا شکار کیا ہوا کھا سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہو۔ اب تیر چھوڑیں یا ہم پستول سے یہ گولی ماریں تو ہمیں بسم اللہ کہہ کے مارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تیر چھوڑو اور شکار غائب ہو جائے تو جب ملے اسے کھا سکتے ہو بشرطیہ کہ سڑ نہ جائے۔ یعنی آپ نے گولی ماری اور نیل گائے کو دیکھا یا ہرن کو دیکھا، گولی ماری اور شکار بھی بھاگنے لگا
اس میں ابھی جان تھی اور آپ نے کتا بھی پیچھے چھوڑ دیا. اب کیا ہوا, 2 دن گزر گئے, جب وہ واپس آیا تو آپ نے دیکھا کہ کتا جو ہے وہ شکار لے کے آپ کے پاس آ گیا. اگر وہ سڑ نہیں گیا اور اچھی حالت میں ہے, ردی خراب حالت میں نہیں, تو آپ کھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شکار پر تیر چھوڑو پھر اس شکار کو 1 یا 2 دن کے بعد پاؤ تو پھر دیکھو اس پر تمہارے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان تو نہیں ہے, یعنی کسی اور نے تو تیر نہیں چلایا, کسی درندے تو نہیں اسے پھاڑ کے کھایا. اگر وہ شکار پانی میں گر پڑا ہو تو اسے مت کھاؤ. یعنی کچھ کنڈیشنز یہاں بتائی جا رہی ہیں. پھر سیدنا عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینک کر شکار کرنے سے منع فرمایا, یعنی پتھر مار کے شکار کرنے سے منع فرمایا ہے, اس کے ذریعے شکار نہیں کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کرنا فرض کر دیا ہے, لہٰذا جب تم کسی جاندار کو مارو یا ذبح کرو تو احسن طریقے سے مارو, یعنی اپنی چھری وغیرہ خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں, اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اہل کتاب کا کھانا کن شرائط کے تحت حلال؟ اب یہ غور سے سن لیں, کیونکہ جب کرسمس آتی ہے یا جب ان کے ہولی وغیرہ آتے ہیں, مسلمان جہاں پہ رہتے ہیں وہاں ان کے لیے بہت زیادہ کنڈیشن ایسی آ جاتی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اہل کتاب کا کھانا انہی شرائط کے تحت حلال ہے جو اوپر بتائی گئی ہیں, یعنی ذبیحے پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, چیز پاکیزہ بھی ہو اور ان کے دسترخوان پہ کوئی حرام چیز مثلا شراب یا سور کا گوشت نہ ہو. اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء رہتی ہوں تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار ان کے برتن استعمال کرنا بھی جائز نہیں, یہاں تک کہ انہیں خوب دھو کر پاک صاف کر لیا جائے. اور یہ استعمال بھی مجبوراً ہے, مجبوراً آپ ان کے برتنوں کو دھو کر پاک صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں, عام طور سے نہیں کر سکتے. رہے غیر اہل کتاب تو نہ تو ان کا ذبیحہ کھانا جائز. غیر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ جو لوگ مشرکین ہوتے ہیں ان کا ذبیحہ کھانا نہیں کھا سکتے, کیونکہ وہ اس طریقے سے ذبح نہیں کرتے, وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے, نہ ان کے ساتھ کھانا جائز ہے. پھر جو جانور ذبح نہیں کیا جائے بلکہ آرے سے ان کا گلا کاٹ دیا جائے, جیسے جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں جیسے گائے, بکری یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, مرغی, یہ ہمارے لیے حلال تو ہیں, لیکن اگر باہر کے ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ انہیں حلال نہیں کیا, ذبح نہیں کیا, بسم اللہ نہیں پڑھا, بلکہ آرے سے ان کو مشین سے کاٹ دیا گیا, تو یہ آپ کے لیے اب حلال نہیں ہے. یا ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں. پھر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ دور نبوی میں یہودیوں اور عیسائیوں کا کم از کم اللہ پر اور آخرت پر ایمان ضرور تھا, یعنی جو اللہ کے وسلم کے زمانے میں یہودی اور عیسائی تھے ان کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ضرور تھا. مگر آج اہل مغرب میں جن میں سے اکثر اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں, یہ لوگ دہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا دین سے بیزار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا کھانا کیسے مسلمانوں کے لیے جائز سمجھا جا سکتا ہے, کیونکہ ان میں اور غیر اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں ہوتا, کیونکہ وہ انہوں نے مشینیں لگائی ہوتی ہیں اور مشینوں میں جو ہے وہ جانوروں کو کاٹ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی پاکیزگی کا طہارت کا خیال نہیں کیا جاتا. تو آج کل کے جو وہاں پہ عیسائی ہوتے ہیں وہاں ان کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نیز مومن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کی مومن عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, بشرطیہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو, محض شہوت رانی اور پوشیدہ آشنائی نہ ہو. اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے مومن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں, یعنی مسلمان عورتیں, لیکن اگر اہل کتاب کی عورتیں جو شرک نہ کرتی ہوں, جو ایک اللہ کو مانتی ہوں, وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں, مگر انہیں تم مہر دو اور نکاح کرو اور نکاح کی شرائط کو پورا کرو, لیکن اس لیے نہیں, اور انہیں گھر بسانے کے لیے ان سے نکاح کرو. اس لیے نکاح نہیں کرو کہ ہم باہر جا رہے ہیں, وہاں جو ہے اب ہم یہاں پہ ہماری ایک پاکستان میں بھی ایک بیوی ہے, وہاں پہ ہم تھوڑے عرصے رکھ کے ہم کیا ہے محض شہوت یعنی بس دل لگی کے لیے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ محض شہوت رانی کے لیے شادی نہ کرو, پوشیدہ آشنائی نہ کرو, بلکہ جس نے بھی ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں, اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے جو پابندیاں لگائی ہیں, جو وعدے کیے ہیں تم نے میرے سے, اس کو پورا کرو. یہ اللہ تعالیٰ پابندیاں لگا رہے ہیں ہمارے پر کہ تم نے ان پابندیوں کو توڑنا نہیں ہے, اور جو ان پابندیوں کو توڑے گا یعنی جس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا, اس نے کفر کیا,
اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو۔ اب یہاں پر وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، یعنی یہ جو وضو کے فرائض ہیں یہ یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کر لو۔ ہاں، اگر تم نے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، پھر تمہیں پانی نہیں مل رہا تو پاک مٹی سے کام لو، پھر اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ ہم یہ بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، پہلے بھی اس کے بارے میں بات آئی ہے، دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی جنابت کی حالت یعنی غسل اس کو پر فرض ہو گیا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ اسے غسل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے یا آدمی بیمار ہے، کوئی میڈیکل اس کو مشکلات آ گئی ہیں تو کیا کر لے، اسے مسح کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، لیکن کچھ کنڈیشن ہے، اگر ہمیں وضو کرنے کے لیے پانی نہ مل رہا ہو، امن کی حالت نہ ہو، خوف کی حالت ہو، جان پہ بنی ہوئی ہو، ہم پانی نہیں لے کے جا سکتے ہوں، یا مریض ہے انسان ایسا بیمار ہے کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے، تیمم کر لے۔ اسی طرح سے اگر غسل کرنے کی ضرورت پیش آئے اور پانی نہ موجود ہو یا کوئی مشکلات ہوں تو کیا کرو، تیمم کر لو۔ اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ ہاتھوں میں مٹی لیں اور آپ پہلے اپنے چہرے کا مسح کریں اور ہاتھوں کا مسح کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پورے جسم پہ مٹی لگانی ہے، نہیں، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا اور اس پختہ وعدے کو بھی جو اس نے تم سے لیا جب کہ تم نے سمعنا و اطعنا کہا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی اور قبول کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ یہاں عدل کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کیا کرو، یہی بات تقوی کے قریب ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ کی بات نہیں مانی اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ایسی ہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب مخالف قوم میں تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا مگر انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ وعدہ لیا تھا، ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے اور فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے، اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہر جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا اور سیدھے راہ سے بھٹک گیا تو چونکہ تم نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی۔ وعدہ توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیا۔ اب اس صورت کے شروع میں کیا تھا اس کو دیکھتے جائیں کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے وعدوں کو پورا کرو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا جو وعدوں کو توڑ دیں گے ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کو موقع اور محل سے بدل دیتے ہیں، یعنی کتاب اللہ جو ان کے پاس تورات تھی اس کے الفاظوں کو بدل دیتے ہیں، جو ہدایات انہیں دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہوتے ہیں، سوائے چند آدمیوں کو آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہے گا، یعنی چند لوگ جو ہیں بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ہی دیانت دار ہوتے ہیں، باقی سب بد دیانت ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے لیے گئے وعدے کے متعلق فرما رہے ہیں، کسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پکا وعدہ لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، انہیں بھی جو ہدایات دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا، یعنی عیسائیوں سے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں نے وہ بھلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور کینے کا بیج بو دیا، یعنی جب اللہ کے وعدے کو بھلا دے تو اللہ نے انہیں کیا سزا دی کہ عیسائیوں میں فرقے بن گئے اور وہ فرقے ایک دوسرے کے ساتھ سخت دشمنی اور کینہ رکھتے ہیں، اور ان قریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے۔
اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہاری ان باتوں کی وضاحت کرتا ہے جو تم سے کتاب میں سے چھپاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کا حال بیان کیا کہ وعدہ توڑ دیا، پھر عیسائیوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کرتے ہیں جو تمہاری کتاب میں چھپائی جاتی ہیں اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی یعنی قرآن آ چکا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے دور کرتا ہے اور اندھیروں سے دور کر کے روشنی کی طرف لے آتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ آیت نمبر 16 میں بیان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، وہ اس کو سن آف گاڈ کہتے ہیں جو ہوتے ہیں نا عیسائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے یہ بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین ہے ان سب کو ہلاک کر دے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے۔ اب اگر مریم علیہ السلام کو یہ لوگ خدا مانتے ہیں تو سوچیں مریم علیہ السلام تو فوت ہو چکی ہیں اور ان کو قبر میں دفن کیا جا چکا ہے، تو مریم علیہ السلام اگر خدا تھی تو وہ زندہ کیوں نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو مرنے سے کیوں نہیں روک لیا؟ پھر جو کچھ آسمان و زمین میں ان کے درمیان میں سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی جو کچھ چاہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو جیسے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہیں گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ یعنی کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو بڑے وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے آیت میں پڑھا کہ نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی وعدہ توڑنے کی کہ آپس میں ان کے فرقے بن گئے اور وہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر تو تم چہیتے ہو تو یہ بتاؤ تمہیں کیوں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتے ہیں؟ یہودیوں کو دیکھیں کتنا ان کے اوپر کسی کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں، وہ ان کو قتل عام ان کا کیا جاتا ہے، یہودیوں کا کئی دفعہ قتل عام ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے کہتے ہو تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں ملتی ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہودی کوئی سپیریئر نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کی طرح ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اب یہ بار بار بات کیوں کی جاتی ہے کہ آسمان و زمین یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک بادشاہ اگر ہم سوچیں ایک انسانوں میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی رعایا کیا ہوتی ہے، اس کا ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ رعایا ہوتی ہے، وہ اس کی کنگڈم ہوتی ہے، اس کی بادشاہت ہوتی ہے، اسی کا آرڈر چلتا ہے۔ وہ جب حکومت میں ہوتا ہے نا اور بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے وزیر کیا ہوتے ہیں، وہ اسی کی بات میں وہ جس کو چاہے کہہ کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو قتل کر دو، اس کو روزی دو، اس کو نہ دو، وہ سارے کے سارے اس کی بات مانتے ہیں۔ کیوں بات مانتے ہیں؟ کہ وہ جو قوم ہوتی ہے نا، وہ جو ملک ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے نا اس کا حکم اس میں چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ اس میں رہنے والی تمام لوگ، تمام چیزیں، سب کچھ میرا ہے، میں بادشاہ ہوں تو حکم بھی میرا چلے گا، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، یہ تمام کے تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی کنگڈم ہے۔ ہم یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام کو واضح طور پر بیان کرا جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ اب بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہیں کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کافی سالوں کے بعد جو تھے اللہ کے حضور تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس اس لیے رسول بھیجا کہ کہیں تم یہ نہیں کہو کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم یہ کرتے، ایسے اس کی اطاعت کرتے، ایسے اس کی بات مانتے۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تو ہم جو ہے وہ اب ہمارے پاس کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی کہ ہم کیا کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حجت ختم کر دی، اللہ تعالیٰ نے کیا رسول بھیجا۔ تو کوئی بھی قوم، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی قوم دنیا میں ایسی نہیں رکھی ہے جس کے پاس کوئی پیغمبر یا کوئی نبی نہیں آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں
وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، جب کہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے، کئی بادشاہ بنائے، تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا لو گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ وہاں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، بڑے زبردست اور بہادر جنگجو قسم کے لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکل جائیں گے ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا، اور غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے دکھایا تھا کہ دیکھو فرعون غرق ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہونے کے بعد اور اتنا اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم اس فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ تو وہاں تمہیں کیا کیا جائے گا، وہاں تمہیں غالب کر دیا جائے گا، تم وہاں فتح حاصل کر لو گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے موسیٰ، اے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام، ہم وہاں پہ جانے کو تیار نہیں ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم وہاں نہیں رہیں گے، وہاں تو بڑے زوراور قسم کے لوگ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اس وقت غلام تھے، فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا تو غلامی کے اثرات ان کے پر تھے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا ان جباروں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے 2 آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی تم لوگ چلے جاؤ، جب تم دروازے پہ پہنچو گے نا تو اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے نا تمہیں فتح دے دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ قوم مستقل نافرمانی کر رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کے جہاد کرو، اب دیکھیں 2 پیغمبر ان کے ساتھ ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، تو ان کی نافرمانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت دل گرفتہ ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا اے میرے رب میرا اختیار تو صرف اپنے اوپر ہے اور اپنے بھائی پر ہے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام پر، لہٰذا ہمارے اور ہماری نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اب وہ تنگ آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی، ان کو سزا دی گئی۔ اب اگر یہودی کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے تو یہ بتاؤ ان کو سزا کیوں دی گئی تھی؟ اتنے مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہیں کرنا۔ آپ ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہوگی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا میں تجھے ضرور مار دوں گا، پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ میں سے ہو جا، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی پہلا قتل ہوا، پہلا انسان جو مرا اسے قتل کیا گیا تھا، اور وہ بھی حسد کی وجہ سے قتل ہوا تھا۔ حسد کتنی بری چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کے کہنے لگا افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ بعد میں وہ اپنے کیے پہ بہت نادم ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو جان کے بدلے میں یا زمین کے فساد میں برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو ناحق قتل سے بچا لیا تو گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں، یعنی بنی اسرائیل پہ پے در پہ پیغمبر آئے، نبی آئے، پھر بھی وہ زیادتیاں کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں،
قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ یعنی یہ ہے کہ انہیں سزا دینے سے پہلے اگر تم ان پر اگر وہ توبہ کرنے اور کسی کو ان کا جرم کا پتہ نہیں چلے، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اس نے پہلے ہی توبہ کر لی اور کسی کو معلوم نہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے تو پھر تم ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ سزا کب دے سکتے ہو کہ اگر وہ تمہارے ہتھے چڑھ گئے، یعنی پولیس میں آ گئے ہیں، پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور بتا دیا کہ اس نے یہ جرم کیا، تو پھر تو اس کا اب وہ سب کچھ ہوگا۔ اب اس کی جو ہے اس کے بعد عدالت میں جائے گا اور اس کا سارا پروسیجر ہوگا اور اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اور اس نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے تو پھر تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت میں ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو جائے، اور وہ چاہیں کہ یہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن عذاب سے چھٹ جائیں، تو بھی ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں مگر نہ نکل سکیں گے، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے۔ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہی۔ جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہاتھ کاٹنے میں بہت سی حکمتوں کے علاوہ حکمت یہ بھی ہے کہ جو چور ہوتے ہیں نا، انہیں عادت پڑ جاتی ہے چوری کرنے کی، چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، وہ چوری کی عادت سے مجبور ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی چوری کی عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر دل ان کے میں ایمان نہیں۔ اور کچھ یہودی بھی ہیں، وہ جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں اور ان دوسروں لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں جب لوگ آ کے آپ کی باتیں سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، تو یہودی بھی آتے تھے اور یہودی آ کے کان لگا کے سنتے تھے۔ اسے نہیں سنتے تھے کہ وہ قرآن کو سننا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے سنتے تھے کہ جا کے دوسرے لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو ایسی ایسی باتیں، اور غلط جا کے باتیں بتائیں گے۔ تو اللہ کی کتاب کے کلمات کا موقع محل متعین ہو جانے کے بعد اس کا مفہوم بدل ڈالتے، یعنی اللہ کے رسول جو کچھ کہتے، جو کچھ فرماتے تھے، وہ اس کو بدل کے لوگوں کو بتاتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ نبی تمہیں ایسا حکم دے رہا ہے تو مان لینا، اور اگر ایسا نہ حکم دے تو نہ ماننا۔ اور جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا رکھنا چاہے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہود و نصارہ میں فیصلہ کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، یعنی جاسوسی کرنا ان کا شیوا ہے اور یہ جاسوسی ہر طرح سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ کا جی چاہے تو ان کا فیصلہ کر دیں، ورنہ نہ کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو بھی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، ان سے ہی محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں صاف فرما رہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے انصافوں سے کیا کرے گا؟ محبت نہیں کرے گا۔ تو آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں بے انصافی کتنی پھیلی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ان سے محبت کرے گا جو بے انصافی کرتے ہیں؟ آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں؟ حکم کرتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی جب ان کے انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے، یہودیوں نے، وہ اپنی تورات میں دیکھتے ہیں تو اس کی بہت سخت سزا لکھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں ہم تو اللہ کے جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کے پاس جائیں گے کیونکہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، وہاں پہ جائیں گے، ان سے ہم فیصلہ کرواتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی اس کا کچھ اور لکھا ہوگا تو ہمیں آسان سے کوئی سزا مل جائے گی، ہلکی سزا ہوگی، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو زیادہ تر جو سزا تورات میں لکھی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے وہی سزا تقریباً قرآن میں بھی ہوتی تھی۔ بلا شبہ ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نبی ان لوگوں کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، یعنی یہودی خود سے اللہ تعالیٰ نے نام نہیں رکھا تھا، وہ تو بنی اسرائیل تھے، وہ تو مسلمان تھے، یہودی انہوں نے خود نام رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہودی بن گئے تھے، اور خدا پرست اور علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے
اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے۔ لہٰذا تم لوگوں سے نہیں ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو حقیر سے معاوضے کی خاطر بیچ نہ کھاؤ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ کافر کو ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا برابر برابر بدلہ ہوگا۔ جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ دستبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یعنی جو بدلہ لینا چاہے وہ بدلہ لے سکتا ہے حکومت کے تحت، لیکن اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو کیا ہوگا، اس کے اپنے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ایسے ہی لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو فیصلہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر ہوتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم لوگ ہیں۔ اور ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ ہم نے اسے انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت، نور اور روشنی تھا۔ یہ کتاب بھی اپنے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی۔ اہل انجیل کو بھی چاہیے، یعنی اہل انجیل عیسائیوں کو کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے انہیں کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے متعلق فیصلہ نہیں کرے ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے ہم پچھلی آیتوں میں پڑھتے آئے ہیں، جو فیصلہ نہیں کرتے ان کو نافرمان بھی کہا، ان کو ظالم بھی کہا، ان کو کافر بھی کہا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع نگران بھی ہے، لہٰذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی کیجئے۔ جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، کیا آ چکا ہے؟ قرآن۔ تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیے، یعنی وہ کہیں کچھ بھی کہیں یہود و نصارہ، آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ آپ کے پاس قرآن آ چکا ہے، اب اس کے مطابق فیصلے کریں۔ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا، لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا اصل کام یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں۔ اس بات سے ہوشیار رہیے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیے ان سے یا ان کے کچھ حصے سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منحرف نہ کر دیں، اور اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں تو جان لیجئے اللہ ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کو کوئی غلط بات بھی بتائیں تو آپ نے ان کی بات نہیں سننی۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات آ گئے، آپ نے ان کی بات نہیں سننی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ بلا شبہ ان میں سے کچھ لوگ اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والے لوگ کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آیت نمبر 51 میں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ میں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ باہر جائیں گے، باہر کے ملک جائیں گے تو باہر ٹھیک ہے، آپ باہر نوکری کر سکتے ہیں، آپ باہر جاب کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، اپنی معیشت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن دلی دوست ان کو نہیں بنا سکتے کہ اپنے راز ان کو بتائیں، ان کی باتیں ان سے شیئر کریں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے وہ انہی یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ یعنی جو مسلمانوں کے دلوں میں جس میں نفاق ہوتا ہے، جو منافق ہوتے ہیں، وہ یہود و نصارہ کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے، ہو سکتا ہے جلد اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دیں تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پہ نادم ہو کے رہ جائیں گے۔ یہاں پہ بات کیا گیا ہے کہ منافق جو ہوتے ہیں مسلمان،
کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دے یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ، لیکن یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ ان کو دوست بناتے ہیں کس لیے؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے جو ہے وہ ابھی ترقی نہیں ہوئی ہے، مسلمان جو ہے ایسے ترقی پذیر ممالک میں رہتے ہیں، یہاں پہ تو ان کو اپنے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کیا دیں گے، کہیں ہم بھوک سے نہ مر جائیں، ہمارے بچوں کی تعلیم اچھی نہیں ہوگی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر کے ملکوں میں جا کر انہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور ان کی ہی باتوں پر احکامات پر عمل کرتے ہیں، کس ڈر سے؟ کہ کہیں ہم بھی جو ہے مسلمان سمجھ کے ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی مسلمان پہ مصیبت پڑے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی مصیبت نہ پڑ جائے اس وجہ سے، یعنی اگر کسی مسلمان ملک پہ کوئی دوسرا ملک حملہ آور ہو جائے، کوئی جنگ ہو جائے، تو ایسے مسلمان جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان دوسرے ممالک کی کیا کرتے ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں، ان کے احکامات کو دل سے مانتے ہیں اور انہیں اپنا دوست بناتے ہیں، کہیں ہمیں اس مسلمان سمجھ کر اس ملک کا سمجھ کر جس پر حملہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے جلد اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں پھر وہ اس پہ شرمسار ہوں گے کہ ہم نے کیوں ایسے کیا۔ اہل ایمان یوں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں اٹھا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، ان قریب اللہ ایسے لوگ لے کر آئے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ یہاں مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے دین سے پھرتا ہے، کوئی منافقت کرتا ہے تو کرے، میں ایسے بندے لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے، وہ مجھ سے محبت کریں گے، مومنوں کے حق میں نرم دل ہوں گے، کافروں کے حق میں سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے، کوئی بھی ملامت کرے گا تو اس کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، وہ بہت فراخی والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو دوست بنائے وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کے رہے گی۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب الحمدللہ ہم تو مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں نا، یہاں پر اس طرح سے مذاق نہیں اڑایا جاتا جیسے دوسرے ملکوں میں، جیسے اذان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمارے دینی شعار کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور تو اور وہ لوگ عادی ہوتے ہیں اس بات کی کہ اپنے پیغمبروں کا، اپنے پروفٹس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نعوذ باللہ مذاق اڑاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو بالکل بھی دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ملک میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسے ملک کا کوئی بادشاہ یا کوئی حاکم آتا ہے تو بعض جو پہلے ہمارے زمانے میں لوگ تھے جو دین سے دور تھے وہ کیا کرتے تھے، ان قریبی مساجد کی اذانوں کو بند کرا دیا کرتے تھے کہ فلاں ملک کا حکمران آیا ہے، اذان نہیں لگاؤ، اس کو بری لگے گی۔ تو کیا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اسے شغل بناتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں۔ آپ یہودیوں سے کہیے تمہیں ہم سے کیا دشمنی ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، نہیں یہودیوں کا ہم سے کیا دشمنی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا یعنی ہم تورات اور انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والوں کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر ان کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بھی بنا دیا تھا۔ مگر آج کے دور میں جو بندر اور سور ہیں یہ وہ نہیں ہیں، بلکہ جن کو عذاب دیا جاتا ہے نا تو ان کی زندگی کی مدت صرف 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نسل ختم ہو جاتی ہے۔ یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ آئے تب بھی کافر تھے، جب گئے تب بھی کافر ہی تھے، یعنی اوپر زبان سے کہتے تھے یہودی اور منافق کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ وہ دل میں چھپاتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں تگ و دو کرتے پھرتے کوشش کرتے رہتے ہیں، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برے ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء
ان یہودیوں کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ دیکھیں علماء کرام کا کیا وہ ہوتا ہے فرض کہ معاشرے میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کو بتائیں، کہیں حرام کام ہو رہا تو اسے منع کریں، اور کہیں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ علماء کرام کا، کہ وہ اپنے درس میں بتائیں فلاں چیز حرام ہے، فلاں بات حرام ہے، اسے نہ کرو، لوگوں کو روکو، برائی سے منع کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اور نیکی کا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہود کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں، اور اس بکواس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ جو ہیں کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں پر دونوں ہاتھوں کی بات آئی۔ اب دیکھیں یہ آیت متشابہات آیت میں سے آتی ہیں۔ اگر ہم سوچیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہمارے جیسے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کفر کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثال کوئی چیز نہیں۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں، کوئی بھی ہاتھ بایاں نہیں، کیونکہ بایاں ہاتھ کمزوری کا نشان ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی بات ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس میں کھود کرید نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، اور اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان کیا ہوتا ہے؟ مرتد ہو سکتا ہے، دین سے پھر سکتا ہے، یا پھر مخبوط الحواس یعنی ذہن سے جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک کے لیے عداوت اور کینہ ڈال دیا۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ لوگ یعنی جنگ کی آگ ہر وقت جلاتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ فساد کرتے ہیں۔ اب کوئی ان کو کہے کہ وہ بہت اچھے ہیں اور مسلمان فساد کرتے ہیں تو پھر تو وہ بہت جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی اگر انہوں نے بھی گناہ کے کام کیے ہیں لیکن اگر وہ سچے دل سے ایمان لے آئیں گے تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور جو دوسری کتابیں ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ان پر عمل کرتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو راہ راست پر ہیں لیکن اکثر ان میں سے بدعمل ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے پر عمل پیرا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کھانے کو بے شمار رزق عطا کرتا اور پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین سے بھی بے شمار رزق عطا فرماتا۔ یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اگر قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، اپنے معاشرے میں یہ قانون رکھیں گے جو اللہ اس کے رسول نے قانون دیے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ عمل کریں گے تو ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کھانے کو رزق برسائے گا اور پاؤں کے نیچے سے ہمیں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آپ یعنی یہاں پر یہودیوں نے کی کوشش تھی کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی، جس قتل کرنے کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا اور انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے اہل کتاب جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا ہے اس کی پابندی نہیں کرو گے، پابندی یہاں پر کیا ہے؟ اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے تو تم دین کی اصل پر نہیں ہو۔ اس صورت کی آیت میں، صورت کی شروع میں ہم نے جو آیت پڑھی تھی وہ کیا تھا؟ کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، اور وہ جو قعود تھا اس کا مطلب پابندی بھی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب کو اگر جو تمہارے پر پابندی لگائی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم اس پابندی کو قبول نہیں کرو گے تو تم دین کی کسی اصل پر نہیں ہو، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دے گا، لہٰذا آپ ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں۔ یعنی وہ قرآن و سنت سن کر اور زیادہ کفر اور سرکشی کرنے لگتے ہیں، تو اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ غمزدہ نہیں ہوں۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں یا یہودی ہیں یا صابی ہیں یا نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ کچھ غمزدہ ہوگا۔ اب اگر آج کے دیکھیں جب یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے یا جو بھی پیغمبروں کے زمانے میں تھے، جو اپنے وقت کا پیغمبر ہوتے ہیں نا، جو قوم اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لاتی ہے اور پیغمبر کے اوپر جو کچھ نازل کیا جاتا ہے اس کے اوپر ایمان لاتی ہیں اور ایک اللہ کو مانتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے۔
ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ ان کے ساتھی تھے، جو نصارہ تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے اور جو کچھ ان پر نازل کیا تھا اس پر ایمان لاتے تھے، وہ بھی جنت پہ جائیں گے۔ اسی طرح سے صابی اور نصارہ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مگر آج کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، قرآن نازل ہونے کے بعد، اب جو انسان بے شک یہودی ہو، بے شک عیسائی ہو، بے شک اپنی تورات اور انجیل پر عمل کرتا ہو، بے شک ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جب تک وہ اللہ کے رسول پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سب پہ لازم ہے کہ وہ قرآن اور سنت پر ایمان لائیں اور اللہ کے سنت پر ایمان لائیں، ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے تھے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہش نفس کے خلاف حکم لے کے آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، ایک گروہ کو مار ہی ڈالا، پیغمبروں کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ اتنے سخت دل تھے ان کے۔ اور تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج کے دور کے علماء کرام کو نہیں ماریں گے کیا؟ آج کے دور کے مذہبی لوگوں کو نہیں ماریں گے؟ جب وہ پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے تو آج کے دور میں ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کسی بھی دیندار آدمی کو ماریں؟ اور یہ سمجھتے رہتے تھے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی وہ ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے مسیح ابن مریم ہی اللہ کہا ہے، کہ یعنی مسیح ابن مریم ہی نعوذ باللہ اللہ ہیں۔ ان آیات میں آیت نمبر 72-73 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، ٹرینٹی کا انکار کیا جائے۔ ٹرینٹی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ، یہ تین کو وہ خدا مانتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ 3 میں کا 13 کہتے ہیں، کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغامات دیے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ یہ یاد رکھیں، دوزخ سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکالے گا، ان مسلمانوں کو ان کو نکالے گا جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو اب آپ پوچھیں گے کہ وہ دوزخ میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو سود کھایا ہوگا، بڑے بڑے ایسے گناہ کیے ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کا ان کا وعدہ رکھا ہوگا، وہ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ پھر جب جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا نا تو ان کو نکالا جائے گا جو شرک نہیں کرتے ہوں گے، جنہوں نے بدعات نہیں کی ہوں گے، جنہوں نے جو اپنے سے جو رسم و رواج بنائے ہیں نا، اپنے سے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں آج کے دور میں بے شمار قسم کی بدعات وہ کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نہیں نکالے گا۔ تو کتنے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے جو یہ بدعات اپنے معاشرے میں رائج کی ہوئی ہیں ان سے ہم بچیں اور انہیں نہ اپنائیں، نہ اپنے ماں باپ کا خوشی کا خیال کریں۔ ہمارے ماں باپ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے باوجداد کہہ رہے ہیں کہ آج کھچڑا پکا لو، آج وہ کیا 10 محرم ہے، آج جو ہے وہ حلوے پکا لو، آج یہ کر لو۔ نہیں، کسی کا بھی آج فلاں مزار کے پر چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے یہ دے دو، یا فلاں مزار سے تبرک آیا اس کو لے لو، یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ اور یقین کرے جو بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نہیں نکالے گا، جہنم سے صرف ان کو نکالے گا جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو کتنا ڈرنے کی بات ہے، کتنا ڈرنے کی بات ہے کہ ہمیں ایک توحید پر، ایک اللہ پر قائم ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک اللہ کو مانیں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات، جو رسم و رواج، جو تہوار ہمیں دیے ہم صرف انہی کو کریں، اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کریں دین میں کہ یہ ہمارے ابا کرتے تھے، یہ ہمارے اماں کرتی تھیں، یہ ہمارے یوں کرتے تھے، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا اللہ 3 میں کا تیسرا، یہ ایسی عجیب بات کرتے ہیں کہ انہیں خود بھی شک ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، باتوں کو بھی الجھا کے بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے تھے یہ؟ اس کو کہتے ہیں ٹرینٹی، یعنی 3 گاڈ پہ بلیو کرنا، ایک اللہ کو تو سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے تھے نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو کہتے تھے سن آف گاڈ ہیں، وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سن آف گاڈ ہیں۔ پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کے نبی بھی ختم نہیں، ان کے نبی آ رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں، وہ کسی کو جو ان کے پاپ ہوتے ہیں نا ان کو نبی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہاں تصور ہے اور ان کے یہ ٹرینٹی کا تصور قائم ہے کہ یہ تینوں کو خدا کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو کفر ہے، یہ تو کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے، اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے۔ اب اگر جو کوئی بھی عیسائی سے ہمارا مجادلہ ہو، کسی عیسائی سے ہم بات کریں، کسی کو ہم دین کی طرف دعوت دیں، تو ہم ان کو یہی بتائیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک رسول تھے، جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ سچی عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب کھانا کھانے کی بات کیوں کی گئی؟ بھئی کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں، کھانا تو عام لوگ بھی کھاتے ہیں، کیونکہ وہ اسے خدا تصور کرتے تھے، اور خدا کو تو حاجت نہیں ہوتی کہ وہ کھانا کھائے۔ جو کھانا کھائے وہ تو مجبور ہوتا ہے۔ اگر صبح سے شام میں اب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ موسم بہت اچھا ہے، ہمیں اتنا محسوس نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ لیکن اگر سخت گرمیوں میں بھی دیکھیں، روزے کے علاوہ دیکھیں، اگر ہم 3 ٹائم ہمیں کھانا نہیں ملے تو ہمیں بھوک سے برا حال ہو جاتا ہے۔ ہمیں کھانا ہر حال میں چاہیے ہوتا ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ ہو جائے، 4 دن ہو گئے، خدا نہ خواستہ 5 دن ہو جائے، تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑے کہ کہیں سے ہمیں کھانا مل جائے۔ کھانا اتنی ایسی چیز ہے، پیٹ کی بھوک اتنی بری چیز ہے کہ انسان اس سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ تو مجبور تھے، کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ تم ان کو خدا مانتے ہو، اور خدا تو مجبور نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہم نے ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر دیے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ لوگ کدھر سے بہکائے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے، نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ ہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے، بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو بہت زیادہ آگے بڑھا دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ انہیں سن آف گاڈ ہی کر دیا۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں لوگ پیر فقیروں کو، مزاروں کو، اور بعض لوگوں نے زندہ پیر بنائے ہوئے، ان کو کس طرح سے بڑھاتے ہیں، غلو کرتے ہیں، ان کو جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ آج کل تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ نکال کے دیکھ لیں، یوٹیوب میں دیکھ لیں، تو کیا ہوتے ہیں وہ پیر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے اکڑ کے، اور لوگ ان کے سامنے آ کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پر نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اور پیر کو آ کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ بھائی وہ تمہارا کیسا پیر ہے کہ وہ خود نذرانے تم سے لے رہا ہے؟ وہ تو خود تمہارا محتاج ہے، وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جو تم بتوں کے آگے جاتے ہو، بتوں کے آگے کھانے پینے رکھتے ہو، دوسری چیزیں رکھتے ہو، مزار میں جاتے ہو، چادریں چڑھا رہے ہیں جی، پیسے دے رہے ہیں جی، اور جو بھی منت پاری پوری ہے کہ وہاں پہ جا کے لٹا رہے ہیں، تو وہ کیسا تمہارا وہ ہے کام ہے، وہ کیسا تمہارا پیر ہے کہ بجائے کہ تمہیں دے کچھ، بجائے دینے کہ تم اسے جا کے دے رہے ہو؟ وہ تو تمہارا خود محتاج ہے۔ اور اگر قبر والا ہے وہ تو مر چکا ہے، وہ تو 4 آدمیوں کے کندھوں پہ گیا ہے، مرنے کے بعد وہ تو خود نہا بھی نہیں سکتا تھا، اسے 4 لوگوں نے نہلایا ہے، اسے کفن میں دفنایا اور اسے قبر میں دفن کر دیا۔ وہ کیسے تمہارا رب ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری بات مان سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری باتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ تو دین میں غلو نہ کرو۔ ہمارے دین میں غلو، ہمارے ملک میں تقریباً 90 سے 95% تک لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کہیں بھی کوئی شرک چھپا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں وہ شرک دکھا دے اور اس سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنی بھی ہماری زندگی میں کہیں کوئی بچپن میں کبھی کوئی انجانے میں ہم سے شرک ہو گیا ہے تو رب العالمین اسے معاف کر دیں۔ ہم سچے دل سے ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ دعا روزانہ کرنی چاہیے، اے اللہ جو شرک ہم سے ہو چکا خدا نہ خواستہ جانے یا انجانے میں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزانہ کہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پہ داؤد علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اور جو وہ کرتے تھے وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستی کر لیتے ہیں۔ جو اعمال اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں کہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اگر وہ اللہ پر، نبی پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے تو کافروں کا اپنا دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر تو ہیں ہی نافرمان۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے وہ دشمنی رکھنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین ہیں۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں انہیں آپ مومنوں سے محبت رکھنے میں قریب پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور زاہد لوگ پائے جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں ہوتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس معاملے میں وہ تم سے دشمنی کریں گے،
کس معاملے میں محبت. اچھا جو عیسائیوں کے بارے میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہیں باقی مشرکوں کے مقابلے میں تم سے بہت قریب ہیں اگر وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہوں. مشرک جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں مسلمانوں پر. دیکھیے روہنگیا میں جب مسلمانوں کو کاٹا گیا، جب دوسری جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ زیادتی کی جاتی ہے، ان کا قتل و غارت کیا جاتا ہے، وہ زیادہ تر مشرک لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہودی جو ہیں وہ بھی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. وہاں جو عیسائی ہوتے ہیں نا ان کے دل تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں. اس نرم دل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بات تمہاری سن لیں گے. وہ مومنوں سے محبت بھی رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر عالم ہوتے ہیں، عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، زاہد یعنی پاک لوگ ہوتے ہیں، اور وہ متکبر نہیں ہوتے. تکبر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو دین کو قبول کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے آگے اگلے پاروں میں آپ یہ سنیں گے جب قوموں کی بات آئے گی، جب قصے بیان کیے جائیں گے تو وہاں فرمایا جائے گا کہ قوم کے متکبر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. یعنی تکبر کس چیز کا ہوتا ہے؟ اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا، اپنے حسن و خوبصورتی کا، اپنی اولاد کا. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، میں اسے لینے والا تھا، تو اب میں کسی کی بات کیوں سنوں. تو لیکن جو متکبر لوگ نہیں ہوتے وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو غریب لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال، جائیداد اور نام اور شہرت ایسی چیزیں نہیں ہوتی، تو جب ان کو دین پیش کیا جاتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں، کیونکہ تکبر کی ان کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک کی قسم ہوتی ہے. کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جو تکبر کرے گا، جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں رائے برابر شرک ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو شرک اور تکبر برابر کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کو حلال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں چیزیں انہیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں انہیں حرام سمجھنے کی اور انہیں اپنی زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی زندگی میں ہمیں جبت سے، طاغوت سے، فالگیری سے، شرک سے، بدعات سے بچائے، ایسے اوہام سے بچائے، ایسے وہموں سے بچائے جو وہم جو شرک ہوتا ہے. اس قسم کے وہموں سے، اس قسم کے شرک سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کبھی کہیں کوئی گناہ شرک کا ہو گیا ہو، کوئی بدعات کا ہو گیا ہو، کوئی حرام کام کیا ہو گیا ہو، اسے ہمیں بتانے کی اور ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے گناہ سے ہمیں بچا لے. اور آئندہ زندگی میں ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لے. ہر قسم کا شرک جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے، اس سے بچا لے. ہر قسم کی بدعات سے بچا لے. خود ساختہ دین سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچے اور خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، جو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچے دل سے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچے دل سے ہمارے دل میں یا رب العالمین اپنی محبت ڈال دے ہمارے دل میں کہ ہم صرف تیرے ہی حکم پر عمل پیرا ہوں. ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ڈال دے کہ وہ اس کے احکامات پر خوشی کے ساتھ عمل کریں. اور کفر کے لیے ہمارے دل میں نفرت ڈال دے، شرک کے لیے، بدعات کے لیے، رسم و رواج کے لیے ہمارے دل میں نفرت ڈال دے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. آخرت میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما دے. خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں پل صراط پار کرا دے. اور یا رب العالمین قبر میں ہم سب کے لیے جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دینا، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.